Yes, people, and welcome to the Genetics Show. Today we got a very, very special guest on the show today. And the reason why I've got this guy is because every time I've come here and tried to do a shoot or try to do a music video or anything, or even a TVC, I've always struggled to find talent. And today this gentleman's name is Mr. Numan Khwaja Numan, and he is from KN Town. Assalamu alaikum Khwaja sahab, kaise ho, theek ho? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. ख्वाजा साहब, आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं, कहाँ से हो, क्या करते हो, इस इंडस्ट्री में कैसे आए आप? एक्चुअली हूँ तो मैं लाहौर का ही, तो जॉब करता, मेरी क्वालिफिकेशन बीबीए है, तो मैं अमेरिकन लेसर स्कूल में जॉब करता था. तो एक दिन सैटरडे संडे की छुट्टी थी, दोस्त ने बोला चलो यार तुम्हें ना कुछ खिला पिला कर लेकर आते हैं. मैंने कहा ठीक है. तो उसके साथ मैं चला गया. एक गज़ाफ़ी स्टेडियम में शूट हो रहा था, तो वहाँ बैठा, मैंने देखा बड़ी रौनक शौनक लगी है. उसने खाना भी खिलाया, वहाँ पे पैसे भी मिले. अच्छा, मुझे बड़ा मज़े का काम लगा. तो तब से फिर सिलसिला आसा सा स्टार्ट हो गया. तो वहाँ से आइडिया आपका आया मुझे इस तरह कुछ करना है? आइडिया तब आया जब मैं परवाज़ जुनून के ना शूट पे था. अच्छा. तो वहाँ पे मैं खड़ा था, तो वहाँ की ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वहाँ का ना एक बंदी थी जो प्रोडक्शन टीम के अंदर थी. कहती तुम इतने अच्छे भले हो, तुम 2500 रुपये के लिए खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो. मैंने कहा 2500, मुझे तो 800 मिल रहा है. अच्छा. तो मुझे समझ आ गई कि वहाँ पे जितने लोग खड़े थे ना, मैंने सबका हिसाब लगाया, 60-70 बंदा था. ठीक है. तो मैंने कैलकुलेशन लगाई, मैंने कहा अच्छा भला कमा रहा है. तो मैंने कहा अपना नंबर दें, कल मैं यही सारे लोग ले आऊँगा. मैंने 2000 की डील मारी, नेक्स्ट टाइम मैं सबको लेकर पहुँच गया. बेहतरीन. तो आपका माइंड सेट थोड़ा बिजनेस की तरफ चलता है. ठीक है, दैट्स वेरी गुड. तो आप उस टाइम के बाद आपकी कंपनी उस टाइम पे स्टार्ट की थी या बनी नहीं? ऐसे ही एक्स्ट्रास जो होते हैं बैकग्राउंड के जो ऊपर होते हैं, फेलर्स जिनको बोला जाता है जी, वही प्रोवाइड वगैरह कर रहा था. आस्ता आस्ता करते करते थोड़ा समझ आई काम की चीज़ों की. एक बंदे के साथ काम कर रहा था, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा. ठीक है. तो एक है ना नेस्ले का शूट पे मेरा झगड़ा हो गया, तो मेरी लेग ब्रेक हो गई थी उसमें. अच्छा. तो कंपनी ने भी हाथ पीछे कर लिया, वो जो जॉब कर रहा था उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिया. ठीक है. फिर मैंने सोचा यार अपना कुछ खुद से स्टार्ट करते हैं. तो जब वो स्टार्ट किया तो अल्लाह पाक ने बाजू पकड़ ली. जब वहाँ पे खड़े हुए तो अल्लाह पाक ने ओरिजिनल पाँव में खड़ा कर दिया. That's good. So आपको obviously you have a talent agency और आप प्रोवाइड करते हो फिल्मों को, टीवी सीरीज के लिए एक्स्ट्रेस भी हैं. ये लोग आपके पास, आपको इतना टैलेंट मिला कहाँ से? ये आपने मार्केटिंग की थी या खुद बाहर गए थे, अप्रोच किया था इन लोगों को मेरी कंपनी में मेरी पैनल पे आ जाएं? एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तब एक्स्ट्रास के ही लोग थे. अच्छा. तो उसमें से देखा कि जब क्लाइंट मांगता ना कुछ अच्छे लोग चाहिए, तो फिर उसमें से ना कुछ ना साफ सुथरे जैसे लोग होते हैं जिनकी शक्ल सूरत अच्छी होती है, उनको उनमें से अलग किया और उनको अलग करने बन के पोर्टफोलियो वगैरह किया, उनकी कास्टिंग वीडियो की. जब क्लाइंट मांगता फिर वो कास्टिंग लोग शेयर करना शुरू करती है जी. उसके अंदर गर्ल्स भी, बॉयज़ भी, अंकल भी, आंटी भी देख लिया कि मतलब कि ये बोल सकते हैं डायलॉग्स वगैरह की 2-3 लाइन्स. तो वो करते कराते वो टीम बनती गई, आगे से लिंक निकलता जाता है. ये ज़ाहिर है. ऑब्वियसली आपने ऑब्वियसली हमारे साथ भी 1-2 काम किए हुए हैं. जब आपका रिस्पांस टाइम तो वैसे में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब मैं आपको कहता हूँ एक दिन में, दूसरे दिन आपके पास एक रिक्वायरमेंट शीट आ जाती है, जो टैलेंट आप भेज देते हैं. आप तो भाई हैं, यकीन माने कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो फ़ौरन चीज़ें मांगते हैं पैनल के ऊपर, तो उनको फौरी तौर पे PDF शेयर कर दिया जाता है. वाह. ओके. सो डिपेंड करता है क्लाइंट का बजट कितना है. या बजट के साथ. तो आपको किस तरह पता चलता है, या आपकी ऑब्वियसली आपके पैनल में इतने लोग हैं, ठीक है, आपके पास मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं. अगर से फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने या कोका-कोला ने मांग लिए, तो आपके पास अगर 1000 लोग हैं, वो सारी 1000 भेज देंगे, या आपके पास स्पेसिफिक एक कैटेगराइज करके रखते हैं, या ये लोग इसके लिए अच्छे हैं या इसके लिए अच्छे हैं? आप उन लोगों को काम किस तरह दिलाते हैं? सर पहले तो डिपेंड करता है कि ना क्लाइंट का बजट कितना है. ठीक है. अगर मिसाल के तौर पे क्लाइंट का बजट 20,000 है जी, तो उसको उसी के रेंज के अंदर करने हैं. अगर मिसाल के तौर पर एक दिन के अंदर, एक वीक के अंदर उनका वेडनेसडे को शूट है, तो मैं उन सबसे मॉडल से पूछूंगा, उनको एक टेक्स्ट भेजूंगा कि इस दिन को आप फ्री हो. जो मॉडल्स कहेंगे कि हम इस डे में फ्री हैं, तो फिर मैं उनका PDF बना के क्लाइंट को फॉरवर्ड करूँगा. देन मतलब फिर सिलेक्शन वगैरह आगे होती है. लेकिन डिपेंड ऑन बजट. अगर क्लाइंट का लाख वाला बजट है तो लाख वाले मॉडल्स वगैरह. अगर वो सेलिब्रिटी पे जाना चाहता है या फैशन मॉडल्स पे जाना चाहता है तो उसको उधर ले जाता है. आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हुआ है या आपके पैनल पे हैं? मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हुआ है. आप उसके अंदर सीरियल किलर ड्रामा ले लें, उसके अंदर सबा कमर थी, दानिया रहील थे, और उसके अंदर फ़ायज़ा गिलानी थी जो मेन कास्ट के ऊपर थे. फिर आमना मलिक थी बीच में,
وہ آپ کی تھرو آئے تھے؟ ایکچولی ہم نے ایک دفعہ ڈیل کر کے اس کے بعد ان کو ڈائریکٹلی مطلب کے اوپر کر دیتے ہیں, وہ پھر ان کا اور ہو جاتا ہے, ہماری صرف کمیشن ہوتی ہے بیچ میں. پھر اس کے بعد وہ نہیں آ رہے یا آ رہے ہیں تو سارا کلائنٹ نے خود ہی دیکھنا ہے. اچھا, تو آپ کی ہیڈ ایک نہیں ہوتی پھر اس کی بات, کیونکہ ہم ڈائریکٹلی کروا رہے ہیں نا. جی 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 جی, تو وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہی انہیں سب کچھ اپنا حساب کتاب وغیرہ. آپ کو اس طرح ڈائریکٹ کرنے میں آپ کی لاس تو نہیں ہوتی اس میں یا؟ سر ہم نے اپنا کمیشن لیا اور الگ ہو گئے. اوکے, اچھا. لیکن ہاں جیسے چھوٹے پروجیکٹس ہیں ٹی وی سی یا ڈی وی سی ہے, اس کے اندر ہم ڈائریکٹ کرنا نہیں دیتے ہیں. یہ ایجنسی کا اصول ہے, اگر آپ ڈائریکٹلی کام کر رہے ہو تو پھر پیمنٹ بھی آپ ان سے لوگے. ہمارا اس کے اندر لنک نہیں ہے. اگر میں نے اپنی پیمنٹ تو لے لی ہے ان سے, لیکن اگر وہ ڈائریکٹ ہونا ہے اس کے بعد ہمارا لین دین, اور اس کے بعد ہم نے کام بھی نہیں کرنا. مثال کے طور پر ایک کلائنٹ ہے, اس نے تو مہینے میں 2 پروجیکٹ ایک دفعہ کرنے ہیں, اور ہمارے تو روٹین وائز چل رہے ہیں. اگر ہم اس نے ہمیں چھوڑ دیا تو اس کا ماڈل کا لاس ہے نا. جی جی, ظاہر ہے. آپ کے ساتھ ابھی ایسا کبھی ہوا ہے جب آپ نے ایک ماڈل کو یا ایک ایکٹریس کو کہیں پہ شوٹ پہ بھیجا ہوا ہے اور ان لوگوں نے شوٹ کینسل کر, یا ماڈل کہہ رہی ہے اب مجھے نہیں کرنا, پھر آپ کو ارینجمنٹ, ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ 100 قسم کے مسئلے ہو جاتے ہیں. جو نیو اسٹارٹ کرنے والی ہوتی ہے نا, ان کے کسی کی فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں ان کے. تو جو اسٹارٹ میں جو نیو ہوتے ہیں, کیونکہ ایکچولی ان کی فیملی کی طرف سے ان کو پریشر ہوتا ہے. سم ٹائم سمجھ نہیں آتا کہ مطلب کہ وارڈروب نہیں سمجھ آ رہا, کچھ ایسا سسٹم نہیں آ رہا, پھر دل بے ایمان ہو جاتا ہے, کوئی اور شوٹ آ جاتا ہے. تو مطلب کہ ہم نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کیا ہوا. اچھا اچھا اچھا, کہ ایکچولی جو ماڈل ہے وہ شوٹ کرنے ہی آیا, ماڈل بننے آیا ہے. اگر میں سب کے ساتھ کانٹریکٹ وغیرہ کر لوں گا کہ یار آپ سب میرے ساتھ کام کرو, تو مجھے ان کو منتھلی کچھ پے کرنا پڑے گا. اوکے, اچھا ٹھیک ہے. اتنا بڑا نظام نہیں تھا, تو اس وجہ سے ہم ان کو ساتھ ایسے ہی لے کر چلتے ہیں کہ شوٹ آیا کال کی آگے ٹھیک ہے, اگر نہیں آئے, اگر ایک بندہ ایک دفعہ منع کرتا پھر اس کے بعد ہم چلتے نہیں, کیونکہ ماڈل سب بہت بے تحاشا ہیں. جس طرح آپ نے کہا ماڈلس بہت بے تحاشا ہیں, ٹھیک ہے. ہماری ایک کانسیپٹ ہوا کرتی تھی اوبیسلی ان دی UK, دا ماڈلنگ, اور اسپیشلی فیمیل ماڈل جو لڑکیاں ہوتی ہیں ماڈلز, ان کی ایک اچھا نہیں مانا جاتا ہے ان دا سوسائٹی ٹائپ تھنگ, یہ تو ماڈل ہے یا اس کو بڑا خراب مانا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے ابھی کبھی سر؟ یہ آپ نے نا بڑی اچھی بات کر دی ہے. میں آپ کو نا مزے کی بات سناتا ہوں. جب میں اس فیلڈ کے اندر آیا نا, تو میری ساری فیملی نا پڑھی لکھی ہے, تو ان سب نے کہا یار یہ بندہ کون سے کاموں کے اندر گھس گیا ہے, پتہ نہیں کنجر خانہ ہے, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. جی جی ظاہر. لیکن جیسے 3-4 کمرشل ہٹ ہوئے تو میری رشتہ داری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو کروا دو, اس کو کاسٹ کرواؤ. تو مطلب اب وہ زمانہ نہیں رہا. ایک ٹائم تھا جب گجر پروڈکشنز وغیرہ ایسی چیزیں چلتی تھی, دال کلچے لسی پینے والے ڈائریکٹرز ہوتے تھے, وہی بدماش ہوتے, وہی تھپڑ پروڈیوسرز ہوتے تھے جو اپنی فیملی کو بنا رہے ہیں, وہی ایکٹر کو تھپڑ مار کے کام کروا رہے ہوتے تھے. تو وہ کنسیپٹ نہیں ہے اب کہہ رہے اب تھوڑا سے ڈائریکٹرز وغیرہ سارے NCA سے پڑھے لکھے آ رہے ہیں, اچھے بھلے DOP آ رہے ہیں پڑھے لکھے. اور پھر اب DOP کا مطلب کام مطلب بڑا ہیوی قسم کا ہوتا ہے. اس کو ہر DOP مطلب ایک چھوٹا ورڈ نہیں ہے, اس کو لائٹ وغیرہ مینیج کرنی ہے ہر چیز کے اندر. اور ایک TVC کے اندر جہاں کروڑ روپے کا بجٹ ہے, تو وہاں DOP بھی پڑھا لکھا ہوگا, جو اسٹوری بورڈ بنانے والا ہوگا وہ بھی پڑھا لکھا ہوگا. اینیمیشن مطلب کہ گجر پروڈکشنز وغیرہ تو نہیں کر سکتی نا. اب اسکیل پروڈکشنز کی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں بہتر ہوگی, بہت بہتر ہو گئی ہے یہ. اب آپ کی اپینین سے کتنے سالوں سے بہتر ہو رہا ہے یا ہوتے جا رہا ہے؟ میں تو جب سے آیا ہوں میں تب سے بہتر ہی نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں تھوڑا سا مطلب پیچھے کم تھا کہ لوگ اتنا زیادہ نہیں آتے تھے فیلڈ کے اندر, لیکن اب میجروں کی بچی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹرس کے بچے آ رہے ہیں, تو مطلب سارے اسٹرانگ فیملی سے آ رہے ہیں. کہ آپ کسی بچی کو ہاتھ بھی وہاں پہ لگاؤ, وہ اپنے اتنے رشتہ دار خطرناک قسم کے نام بتا دے گی. مطلب اب وہ نظام تو نہیں ہے نا. مطلب جیسے ایک ٹائم پہ سوچتے تھے کہ یار مطلب کہ فلاں ایکٹریس شاید کسی اور غلط سوسائٹی سے آئی ہوئی ہے یا ایسا کچھ سوچتے تھے, ہاتھ لگا لیتے تھے, تب مطلب سب غلطی سوچتے تھے. لیکن اب یہ نظام نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا بہتر ہو گیا. سیٹ کے اوپر آئے مطلب کہ سارے اپنا اپنا کام سے کام کرتے ہیں, فرصت ہی نہیں ہوتی. ماڈلس کو اپنے اسکرپٹ ریڈ کر رہی ہیں, ریڈ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پرفارمنس دینی ہے. لوکیشن جو لی ہوتی ہے وہ رینٹ پہ لی ہوتی ہے, تو وہ 12 گھنٹے پورے کرنے, ورنہ آپ کو اگلے لوکیشن کے پیسے ٹھوک. پہلے بہت ٹائم ہوا کرتا تھا, اب تو سب ٹائم از منی ڈیفینیٹلی. آپ ہمیں ایک اسٹوری سنا رہے تھے, وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. پہلے آپ ایکچولی ہم نے نا ایک مووی کی ہے ٹکسالی گیٹ, ٹھیک ہے, ابو لیحا صاحب کی مووی ہے, اور ابو لیحا صاحب ایک کمال کے ڈائریکٹرز ہیں. یہ ابھی ریلیز ہوئی تھی؟ ابھی ریلیز نہیں ہوئی ان کی, وہ مووی ریلیز ہوئی ہے سپر پنجابی. اچھا 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 اچھا. محسن ایکٹر بیچ میں ہے, اور اس کے بعد ان کی ایک اور ککڑی مووی ریلیز ہوئی ہے جو کیا نام تھا اس کا, اقبال کے اوپر ہے, جو اس نے 100 بچوں کا قتل کیا تھا. اچھا اچھا اچھا, ان کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد تیسری یہ مووی ہم کر رہے ہیں.
تو وہ مووی مطلب بڑا ٹاسک والی مووی تھی. اس کے اندر اوریجنل مطلب کہ جو ہوتے ہیں نا, ایک کریکٹر ہوتا ہے کہ کسی کو کریکٹر دے دیا کہ آپ نے مطلب اس کریکٹر کے اندر جانا ہے, ٹھیک ہے, مطلب 2 نمبر لیڈی کا کریکٹر دے دیا, یا جس کو ہم اپنی زبان کے اندر نائکا بولتے ہیں, جو بچی سپلائر کرتی ہے, اوریجنل وہ چاہیے تھی. اور ساری مطلب کہ وہ محلہ دکھانا تھا جو ٹکسالی گیٹ کا ہے, تو اس کے اندر وہ سارے لوگ اوریجنل ہی کیے تھے ٹکسالی گیٹ سے. تم نے جو ایکٹرز تھے وہ اوریجنل تھے, وہ ایکٹرز وہ اوریجنل بندے تھے. مطلب کہ ساری مجھے خود فیل آنا شروع ہو گیا تھا, بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں. بہت وہ آپ کو صرف ایسا ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک فائٹ کروانی ہے مووی کے اندر, تو آپ کو اوریجنل فائٹر چاہیے. ہاں, پھر بھی ایکٹر سے وہ کام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے سر, وہ کام نہیں ہو سکتا. نہیں, آپ کو نہیں لگتا. مثال کے طور پہ جیسے ان کے کھلے گلے بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے بازار پہ کھڑے ہونا ہے, آواز لگانی ہے کسٹمر کو کہ آ جاؤ, تو مطلب کہ سبزی لینا کچھ ہو رہا ہے کھڑے ہو کر, اور کسٹمر کو بلانا اندر کچھ ہو رہا ہے. اور ان کے کپڑے کی فٹنگ بھی ہوتی ہے نا. جی 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 جی. تو اس حساب سے بات وغیرہ کرنا. اس کے اندر ایک سین ہے کہ وہ ان کے پیسوں کی بحث ہو رہی ہے ان کے, کہ تم نے میرا کسٹمر گھیر لیا. اچھا, تو مطلب کہ یہ ایکٹرس تھوڑی کر سکتے ہیں یہ تو obviously. اب تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہ مووی دیکھنے کے لیے, اسپیشلی اس بٹ کو جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ سا آپ نے کیس ڈالا ہوا ہے جو اوریجنل ہے, جو ایکچولی وہ ان لوگوں کی لائف اسٹوری ہے. وہ ہمیں تو بہت مزہ آئے گا دیکھنے کے لیے. obviously آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا ہمیں اوریجنل یوز کرنے چاہیے, ایکٹرز نہیں یوز کرنے چاہیے؟ مجھے آئیڈیا نہیں آیا تھا, یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو آئیڈیا تھا. بہت کریٹو مائنڈ ہے, وہ ہر چیز نا الگ سے الگ مووی کرتے ہیں. تو انہوں نے مطلب کہ نعمان سب اوریجنل لوگ چاہیے, کوئی ایسا بندہ نہیں چاہیے, کیونکہ پتہ کیا, جو ایکٹرس ہوں گے نا, اگر آپ ان کو زمین پہ بیٹھنے کا بولو گے وہ ویسے نہیں بیٹھ سکتے جس انداز کے اندر انہوں نے بیٹھنا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے اشارہ کرنا ہے کسٹمر کو, وہ نہیں کر سکتے. ایکسٹراز یا آپ کے سپورٹنگ کاسٹ نہیں وہ کر سکتی, وہ تو وہی کر سکتے ہیں بیٹھے. وہ تو ایسے وہ ٹاری بچے تھے, وہ تو سارا دن ہلکا ہلکی جھکتے لگاتے رہتے تھے. So for the guys that don't understand that bit, or if you want to listen to it in English, this is what he did. So he got actual working girls in a production. So the director requested Mr. Numan Saab to get these girls and put them in the actual movie, which is in creativity, which is actually an amazing thing to do, and we wouldn't probably do that in the UK. So these are the differences that I want to show you guys that happens in Pakistan compared to the UK. Now if we had a scene like that from the UK, now I can use the word like prostitutes or working girls or whatever, we would actually use actors or extras or whoever we think would be suitable for the job. But in Pakistan, they actually commission girls that actually do that sort of stuff and made it work. It's actually an amazing, بہت like مجھے تو بہت کمال کی چیز لگی تھا آپ لوگ اس طرح کا مووی میں اوریجنلز کو لے کے آئے ہیں, کیونکہ یو کے میں اس طرح کا سین تو ہے نہیں. وی کانٹ گو, لڑکیاں اٹھا تو جو ورکنگ گرلز ہیں ان کو اٹھا کے فلم میں تو ڈال نہیں سکتے. پر یہاں پہ just for the creativity sense, yeah, just to feel, make the movie look good, and give it just a bit of an edge, they actually use. And we were talking, میں بات کر رہا تھا earlier on, ایک فوٹوگرافر ہیں جو آئے تھے عاطف صاحب, اور کریٹیوٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہاں پہ جگارو کام جو ہیں بہت ہوتے ہیں, پر دونوں سینس میں ایک اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے, کیونکہ یو کے میں ہم جگارو کام نہیں کر سکتے. سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں نے ٹیلنٹ کے ریلیٹڈ بندہ چیزیں دیکھتا رہتا ہے جی. تو یو کے وغیرہ میں پتہ کیا حساب کتاب ہے, جو ان کو ایکسٹرا ٹیلنٹ چاہیے نا, اسپورٹنگ چاہیے, تو رات کو وہ ایک ٹیکسٹ لکھتے ہیں کہ ہمیں والنٹیئرس چاہیے. جی جی. اور وہاں پہ ان کا بڑا مطلب کہ پارٹیسپیٹ والا بڑا سسٹم ہے, تو سب 10-15 لوگ تو ان کے ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں. جی, یہ والنٹیئر والا جو سین ہے نا, یہ زیادہ لوور پروڈکشن سینز ہے. جو میں بات کر رہا ہوں فلم لیول کی, وہاں پہ جیسے آپ کی طرح کے ٹیلنٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی اوبیسلی ایک ٹیلنٹ ایجنسیز ہوتے ہیں, ان کی کانٹریکٹس ہوتے ہیں, ہمیں ان کو سائن کرنا, ان کو ڈاکیومنٹیشن دینی پڑتی ہے, پھر وہ سیٹ پہ آ سکتے ہیں. یہاں پہ اس طرح کوئی سین ہے جو اگر آپ ٹیلنٹ کو بھیج رہے ہیں سیٹ پہ, کیونکہ اوبیسلی سیٹس پہ بہت کھلارا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لائٹنگ, وائرنگ, لوگ بھاگتے رہتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے طور پہ. آئی نو پاکستان میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی بڑا کم دیکھا جاتا ہے,
پر ہے آپ کو جیسے سائننگ شائننگ کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ یہ سر پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ لے کے جاتا ہے وہ ہماری ٹیم کا بندہ ہوتا ہے، جیسے جس کو ہم کوآرڈینیٹرس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی ٹیم کے آگے کوآرڈینیٹرس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ٹیلنٹ کو وہاں پہ لے جاتے ہیں، ان کا کھانا پینا ہر چیز کا دیکھ بھال انہوں نے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیٹ کے اوپر ایک بندہ ہوتا ہے لائن پروڈیوسر، جو آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے. اب مطلب کہ آج صحت کے لحاظ سے آپ بات کر رہے ہیں تو ایک لائن پروڈیوسر کو اچھا بجٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں منگوا کے ان کو سب کو دینی ہے. مطلب دال سبزی وغیرہ تو لائٹ ٹیم نہیں کھاتی تو پھر KFC میکڈونلڈ وغیرہ جو چیزیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر وہی چیزیں آتی ہیں. تو مطلب آپ شاید ان کی لوگ ہی بات کر رہے ہیں جو آپ کے نالج کے اندر ہوں، جیسے کہ پنجابی پروڈکشن وغیرہ کی بات کریں. لیکن ایک اگر نیسلے کا ایڈ چل رہا ہے یا پیپسی کا ایڈ چل رہا ہے یا ایک فلم اچھے بجٹ کی چل رہی ہے تو وہاں پر تو ایکٹر کے لیے بھی ایکٹرس کے لیے بھی اچھے کھانے آئیں گے. اور مطلب جو سپورٹنگ کاسٹ ہے ان کے لیے بھی ان کے نخرے بڑے ہوتے ہیں سر. یہ بہت بڑے اسٹارز ہوتے ہیں، سہنے پڑتے ہیں. جس دن یہ ان کا شوٹ ہوتا ہے نا یہ اس دن کے بہت بڑے اسٹارز ہوتے ہیں. ایک ماڈل منع کر دے کہ میں آج آ نہیں رہا تو اس کے تو پاؤں کو بھی ہاتھ لگا کر لانا پڑتا ہے. اس کے بعد چاہے ہمارا یہ بات کیوں اگر اتنے ماڈلز اور ٹیلنٹ ہے پاکستان میں؟ سر مثال کے طور پہ آپ میرے کلائنٹ ہو، جی آپ نے ایک ماڈل ڈن کر لیا، وہ اس دن مجھے منع کر رہا ہے اور آپ کا وہاں پہ پورا سیٹ لگا ہوا ہے، مجھے تو اس کو لانا پڑے گا. میں آپ کو آن دا اسپاٹ بولوں کہ یار یہ نہیں آ رہا، آپ کو یہ پاگل ہے یہ بندے کا تو کام، یہ تو بندہ فالتو ہے، پروفیشن نہیں لگ رہی ہے، تو اس کو تو جیسے مرضی لے کر آئیں. اس کے بعد کی بات ہے کہ اس کو ساتھ ہم کام نہیں کرتے، اس کو چھوڑتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، تو یہ سارا سسٹم ایسے چلتا ہے. پھر That was آپ کے ساتھ بات کرنے کا بڑا مزہ آیا سر. That was Numan from KN Talent. It was superb talking to this guy. Obviously, I just want to show you guys and give you an insight of different things that happen in Pakistan. And a talent agency is very, very important for any production, be it UK, be it Pakistan. You need to know what you're doing. You need to know your requirements for your directors and your producers. And having a chat with Mr. Numan has broadened my horizons a bit, that there's no limit for everything. I mean, in my head, there was always like a bit of a thing that it's very hard to get female artists or female models. But from what this gentleman has told us today, it's like it's not really hard because they're believing and they're moving up in the world in creativity-wise. And anything that they require for production, they will go over and beyond just to get it right, which we don't do still even in the UK. So it was amazing talking to Mr. Numan Saab. Thank you very much, Mr. Numan. آپ کے آنے کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ سے بہت آگے بھی شوز کروائیں گے، باتیں کریں گے. To find out more, obviously we have got our talent from KN talents as well for our music video, so we'll probably share that with this video and put Mr. Numan's link at the bottom of this video. So thank you very much, Genetic Show. Thank you.